दाऊद रैश ड्राइविंग करते हुए वहां पहुंचा था जहां इसने महरवश को छोड़ा था। वो गाड़ी रोककर अफरा तफरी में बाहर निकला। यहाँ वहां देखने पर इसे महर कहीं ना दिखी थी, बल्कि चारों तरफ सन्नाटा था। महरविश! इसने ऊंची आवाज में चीखने पर इसकी आवाज सुनसान इलाके में गूंजकर इस तक वापस आ गई थी, मगर महर कहीं नहीं थी। दाऊद शाह का एकदम दिल हौलने लगा था। महर! इसने होंठों के गिर्द हाथों का हाला बनाकर ऊंची आवाज में उसे पुकारा, मगर वहां महरवश होती तो उसे जवाब देती ना। वो पागलों की तरह यहाँ वहां इसे ढूंढने लगा, यहाँ तक कि दोनों अतराफ में आगे जाकर भी देख आया, मगर रात के इस पहर जानवरों और हशरात की आवाज़ों के अलावा इसे कुछ न मिला। वो शिकस्ता कदमों से वापस लौट आया और घुटनों के बल गिरा। नदामत के आंसू इसका चेहरा भिगोने लगे। क्यों आता था इसे इतना गुस्सा? इसने शिद्दत से अपने हाथ को जमीन पे मारा कि कंकर और बजरी के धंसने से हाथ खून बरसाने लगा। क्यों किया उसने इस पर शक? वो रोहमा जैसी तो ना थी, बल्कि इसके बच्चों को रोहमा से बढ़कर प्यार करती थी, सीने से लगा कर रखती थी। अब वो घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा, जो खुद ही इसकी गुमशुदगी का सबब था? जैसे ही वो उठने लगा, उसकी नज़र वहां गिरे महरविश के फोन पर गई। ऐसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। वो पागल हुआ उठा था, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इस ख्याल ने इसकी रूह कब्ज कर ली थी। वो फौरन गाड़ी दौड़ाता पुलिस स्टेशन पहुंचा था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरी तरफ महरविश एक कमरे में आराम कर रही थी। हाथ पर पट्टी बंधी थी, जबकि गले की खराशों पर दवाई लगाई गई। वो मुरझाई आंखों से एक जानब देखे युक टुक यही सोच रही थी कि अगर अरहम न आता तो उसका क्या होता। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब वो उस मकरूह शक्ल वाले लड़के ने इसे गंदी नीयत से छूने की कोशिश की। अरहम, जो अपनी बीवी के साथ घर लौट रहा था, निस्वानी चीख पर गाड़ी रोकता फौरन मामले की तह तक पहुंचता, विश को बचाने लपका, जबकि वो दोनों लड़के उसे देख कर ही भाग गए थे। रिमशा भाभी को अंदर लेकर जाओ, अरहम ने इसकी हालत से नजरें चुराते अपनी बीवी रमशा को कहा, जो फौरन दौड़कर इसका दुपट्टा लाई और इस पर उड़ा कर इसे गाड़ी में बिठाने लगी। अरहम या इसकी बीवी ने इससे कोई भी सवाल ना किया था। लगता था वो सब कुछ समझ चुके हैं, तभी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए खामोश रहे और महवरिश को अपने घर ले आए। 2 दिन से वो यहाँ मुकीम थी। ना ही इसने दाऊद को कॉल की थी और ना ही अपने घर गई थी। खैर, दाऊद का तो नंबर भी नहीं था इसके पास, और अपने घर जाकर वो अपनी भाभीयों से तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, सो यहीं रही। वो जानती थी दाऊद इसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा होगा, मगर वो भी चुप का रोजा रखकर बैठी रही। वो उसको इस अजियत से दो चार करना चाहती थी जो इस लम्हे में इसने 100 बार मरकर सही थी। वो उसे उस डर से वाकिफ कराना चाहती थी जिससे वो अनजान था। क्या इसने महर की इज्जत को इतना अरजान समझा था कि वहीं छोड़ गया? इसकी खुद की हालत कौन सा ठीक थी? जब अरहम और रमशा इसे घर लाए थे, इसे सख्ता हो चुका था और वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वो जहनी अजियत से दो चार है, जबकि दिमाग को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ये 2 दिन रमशा ने हर वक्त महर के साथ रहकर गुजारे थे, और इन 2 दिनों में वो एक दूसरे के बेहद करीब आ चुकी थी। महर सोच चुकी थी कि वो कल घर जाएगी। इसे दाऊद की तो नहीं, खैर, अपने इन 2 बच्चों की परवाह थी जिनका इसके बगैर गुजारा नहीं था। अब वो सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। इन 2 दिनों में दाऊद शाह की हालत उजड़ चुकी थी। महरविश को हर जगह तलाश करते करते आसमान निगल गया या जमीन खा गई उसे। जो आप मेरी बीवी को ढूंढ नहीं पा रहे, आपकी ये वर्दी किस काम की जब आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? दाऊद शाह ने सर्द लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, जिन्हें इसका लहजा एक आंख न भाया। माफ कीजिएगा दाऊद साहब, अगर अपनी इज्जत और बीवी की इतनी ही परवाह थी तो उन्हें रात के पहर आप सुनसान जगह पर छोड़कर ही क्यों आए, और अब लगे हैं आप हम पर हुक्म चलाने? इसने कड़वे लहजे में कहा, जबकि बात तो सच ही थी। दाऊद शाह ने इसके नखवत भरे लहजे में सच बयान करने पर जब्त से मुट्ठियां भींची। डैड, मुझे मॉम चाहिए। कहाँ छोड़कर आए हैं आप उन्हें? ढूंढ कर लाएं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अयान ने रोते हुए गुस्से से कहा, जबकि दाऊद लब भेंच कर रह गया। आगे क्या कम परेशानी थी जो माँ के चमचे भी आ गए। अंदर जाओ दोनों, फौरन, कोई मुझे बाहर नजर ना आए, इसने इन दोनों को डांटते हुए कहा।
ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اگر آپ ہماری موم کو ڈھونڈ کر نہیں لائے تو میں خود انہیں ڈھونڈنے چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ ہماری موم ہیں اور ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ سے بھی زیادہ۔ ریان نم آنکھوں سے سختی سے داؤد شاہ کو بولا اور روتے ہوئے ایان کو اندر کمرے میں لے گیا۔ پیچھے وہ اپنے چٹانگ بھر کے بچے کے تیور دیکھ کر ششدر رہ گیا، جو اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کو ہی آنکھیں دکھا رہا تھا، جبکہ بچوں کے اس انداز پر پولیس والے بھی نیچے منہ کیے دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ آج تیسرے دن رمشا خود مہر کو اس کے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ مہر کو اندر آتے دیکھ داؤد فوراً اس کے پاس آیا، جو ابھی پولیس اسٹیشن ہی جا رہا تھا۔ مہر، کیسی ہو تم؟ کہاں تھی اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ بھی ہے کتنا پریشان تھا میں؟ اس نے شروع میں فکر مند لہجے میں کہتے، آخر پر غصے سے جھنجھوڑتے کہا۔ تو رمشا کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واہ بھئی، پہلے خود بیوی کو سنسان جگہ چھوڑا ہے اور پھر اچھے بننے کا ناٹک بھی کر رہے ہیں، کیا خوب ہے۔ رمشا نے تنزیہ کہا تو داؤد شاہ سرد لہجے میں بولا، شٹ اپ، یہ آپ اپنا روب کسی اور پر جھاڑنا۔ پتہ بھی ہے کہ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو مہر اپنی عزت گنوا چکی ہوتی۔ کتنی تکلیف میں تھی وہ، مگر افسوس وہاں اس کی عزت کا سو کالڈ رکھوالا ہی نہیں تھا جو اس کی عزت کی حفاظت کر پاتا۔ مگر یہ سب آپ جیسے مردوں ہی کی بدولت ہے، اس نے بھی بغیر لحاظ کے داؤد کو سناتے کہا، جو تنگ نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ آنکھوں سے یک ٹک زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اب ہٹیے رستے سے۔ اس کو راستے سے ہٹا کر رمشا نے مہر کو اس کے علیحدہ کمرے میں پہنچایا اور اس سے پھر ملنے کا وعدہ کرتی چلی گئی۔ داؤد بھی اخلاقاً اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ دل تو نہیں تھا جتنی اس لڑکی نے بے عزتی کی تھی، مگر اس کا احسان تھا کہ اس نے داؤد شاہ کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ جیسے ہی وہ تیز قدموں سے وش کے کمرے میں آنے لگا، اس نے داؤد شاہ کے منہ پر دروازہ ٹھا کر کے بند کیا تھا، جو اس کی ناک پر اور اناپ پر بڑی زور سے لگا تھا کہ روح بلبلا کر رہ گئی۔ کچھ گھنٹے صبر کرنے کے بعد داؤد اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ داؤد نے اسے تب تو تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولو مہر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بجائے اپنی خیریت بتانے کے تم یوں ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم تب جواب دے دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ کیا تھا اگر ایک فون کال کر دیتی؟ تمہیں تو تمہاری انا عزیز ہے، پھر چاہے پیچھے سب جائیں بھاڑ میں۔ داؤد کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ اس سے مہر وش کا یہ انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد خود یہ بھول رہا تھا کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھا، جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مہر جو دروازہ کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی، داؤد کی اتنی تلخ اور الزام تراشی والی باتوں پر اس کا ہاتھ پہلو میں گرا اور وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ داؤد کی مسلسل ایک ہی تکرار پر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ جس کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، داؤد کی باتوں نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی تھی، جس سے ایک دم وہ ہوش کھوتی بیڈ پر گر گئی۔ بچے جن کو اسکول سے آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ مہر آ گئی ہے، فوراً اس کے کمرے کو لپکے۔ مما مما، دروازہ کھولیں، آیان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے کہا۔ مما، ہمیں آپ سے ملنا ہے، جلدی باہر آئیں۔ ریان بھی فوراً بولا۔ دونوں کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ دروازہ توڑ کر اندر پہنچ جاتے۔ بچوں کو یوں 10 منٹ سے دروازہ بجاتے دیکھ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ تیزی سے ان کی طرف آیا اور زور سے دروازہ بجایا۔ مہروش، اگر تم میرے 3 گننے پر باہر نہ آئی تو میں یہ دروازہ توڑ دوں گا، اور پھر جو تمہارا حال ہوگا اس سے میں خود بھی انجان ہوں۔ And you know very well I mean it۔ داؤد نے سرد لہجے میں کہا تو دونوں بچے ڈر کر پیچھے ہوئے۔ 1 2 3۔ جب 3 گننے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا تو داؤد نے دروازے پر مکہ مارا۔ بوا بوا، فوراً اس کمرے کی کیز لائیں۔ اس کے دھاڑنے پر بوا فوراً 2 منٹ میں چابی لے کر آئیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کی درگت بنانے کا سوچ رہا تھا، لیکن جب اس نے لاک میں چابی گھماتے دروازہ کھولا تو مہر وش کو بستر پر آڑے ترچھے انداز میں پڑے دیکھ کر اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔
کچھ تو کرنا پڑے گا داؤد کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے اس کی دوسری بیوی کو مہرا بنایا جائے۔ پہلے کی خوبصورتی سے تو اب میرا من بھی بھر چکا ہے۔ ہوپ سو کہ نئی والی تیکھی مرچ بھی جلد ہی میری رات رنگین کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ شمس نے حرام مشروب کا گھونٹ منہ میں انڈیلتے زہریلی ہنسی ہنستے سوچا، جو ان دونوں کی زندگی میں طوفان لانے والا تھا، وہ اس کی ایسی حالت دیکھ بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ مہر مہر آنکھیں کھولو، اس نے مہر وش کا منہ تھپ تھپاتے کہا، مگر اس میں جنبش نہ ہوئی۔ اپنے آپ کو کوستے اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور بچوں کو چپ کرایا، جو مہر وش کو بے ہوش دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ بچوں، ماما ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ بی بریو، آپ ماما کا خیال رکھو گے تو ماما جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے ان دونوں کے آنسو پونچھتے کہا، جو وش کو ہی فکر مندی سے دیکھتے آنسو بہا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر مہر کا چیک اپ کیا۔ دیکھ کے مسٹر شاہ، انہیں سخت ریسٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کسی چیز کی بہت ٹینشن لی ہے جس سے ان کی نروز شرنک ہو گئیں۔ دھیان رکھیے گا، ایک اور جھٹکا انہیں نروس بریک ڈاؤن کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سخت شرمندہ ہوا۔ آخر غلطی بھی تو اسی کی تھی۔ ایک تو وہ اتنی تکلیف میں تھی، اوپر سے وہ اس کی حالت سے انجان اسی کو سنائے جا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو باہر چھوڑ کر آیا تو ریان اور آیان کو وش کے دونوں اطراف میں بیٹھا پا کر مسکرا دیا اور انہیں وش کا خیال رکھنے کا کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آخر اسے آفس کا حال بھی تو دیکھنا تھا، جہاں کسی نے اس سے غداری کی تھی۔ جب مہر وش کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں پایا۔ آنکھیں جھپک کر اس نے دھند کو دور کرنے کی کوشش کی جو اس کی آنکھوں پر تھکاوٹ اور بھوک کے باعث تھی۔ غور کیا تو ایان اور ریان کو اپنے گرد پایا، جو اس کے اٹھنے کے منتظر تھے اور ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ بدبدا رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں۔ ماما آپ اٹھ گئیں؟ ایان مہر کو اٹھا دیکھ کر خوشی سے بانچیں کھلا کر بولا تو اسے بے ساختہ اس کے انداز پر ہنسی آئی اور وہ تکیے سے ٹیک لگاتی ہی اٹھ کر بیٹھی۔ ماما کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ریان کے پیارے سے فکر مندانہ انداز میں پوچھنے پر اس کی آنکھیں ایک دم ہی نم ہوئی تھیں۔ کوئی تو اس کا بھی تھا جو وہ آج کے بعد اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے بے ساختہ دونوں کو زور سے گلے لگایا، جس پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ماما آپ رو کیوں رہی ہو؟ مت رو، میں سیڈ ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ایان نے منہ لٹکاتے کہا تو وش نے اس کے گال پر زور سے چوما، جس سے وہ بھی اپنے گال کی طرح سرخ پڑ گیا شرم سے اور مہر کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ واؤ ماما، ایان بلش کر رہا ہے، ہا 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 ہا۔ ریان نے زور سے ہنستے کہا، اس کا بانڈا پھوڑا اور ہنس دیا، جس میں وش کی ہنسی بھی شامل تھی۔ میری جان، اس نے دونوں کو اپنے میں بھینچتے لاڈ سے کہا۔ اب میرے بچے بتائیں کہ وہ ایک دوسرے سے کیا بحث کر رہے تھے؟ ماما ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کو سوپ کون پلائے گا۔ ریان نے کہا، یس، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو فوڈ کے ساتھ ریسٹ کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو سوپ پلاؤں گا۔ ایان ریان کی بات پر بولا، میں پلاؤں گا۔ میں نہیں، میں۔ دونوں کی نوک جھوک وش دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ننھی جانیں اس کے لیے آپس میں تکرار کر رہی تھیں، اچھا بس بس، میں دونوں کے ہاتھ سے پی لیتی ہوں۔ اس نے بوا کا لایا ہوا گرم سوپ کا باؤل پکڑا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے ہاتھوں سے پیا اور ان دونوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جو اپنی ماں کی گمشدگی کے چکر میں صحیح طرح نہیں کھاتے تھے، آج اسی ماں کے ہاتھوں ڈٹ کر کھایا تھا۔ بوا ان تینوں کا پیار دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی نظر اتارتی انہیں کمرے میں چھوڑے جا چکی تھیں۔ کس کے کہنے پر تم نے یہ کام کیا؟ داؤد نے سرد لہجے میں پوچھنے پر اس ورکر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باس، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے گھگیا کر کہنے پر داؤد نے ترچھی نظر کر کے اس کو دیکھا، جو اس کو اپنی طرف آتا دیکھ چہرے پہ پسینے صاف کرنے لگا۔ اب بھی نہیں بتاؤ گے؟ داؤد نے اس کو فون پر اس کی بیوی بچوں کی ویڈیو دکھاتے کہا جو اس کی حراست میں تھے۔ معاف کر دے باس، میری کوئی غلطی نہیں۔ شمس چغتائی کے مینیجر نے مجھے 2 لاکھ آفر کیے تھے اور میں بہک گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میری بیوی بچے کو چھوڑ دیں۔ اپنے گھر والوں کو یوں قید دیکھ اس نے لمحوں میں سچ اگل دیا۔ داؤد نے اپنا کھوٹ جھٹکا اور اٹھا۔
میں پہلے ہی جانتا تھا، بس تمہارے منہ سے تصدیق کرنی تھی۔ اور بات رہی تمہارے بیوی بچوں کی، تو میں معصوموں کو کچھ نہیں کہتا، تمسخرانہ انداز میں وہ اسے کہتا جنید کو اشارہ کرتا آفس سے نکل گیا تھا، جس نے داؤد کے اشارے پر اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی دردناک آوازیں داؤد نے باہر تک سنی تھیں اور تعصب سے سر جھٹکا کیونکہ وہ اس کے ہی لائق تھا۔ جب وہ رات کو گھر پہنچا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا، مگر آج وہ مطمئن تھا اس خیال سے کہ مہروش آج گھر میں موجود تھی۔ اس کے قدم مکینکی انداز میں وہ مہروش کے کمرے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ جاؤں کہ نہ جاؤں؟ داؤد، تیری ہی بیوی کا کمرہ ہے، اندر جانے میں کیا شرمندگی؟ اس نے ایک دم خود کو سرزنش کیا اور ایک دم کمرے کا دروازہ کھولا اور بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ ایک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے مہروش، جو ابھی آیان اور ریان کو سلا کر لیٹنے نہیں لگی تھی، اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور داؤد کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ خشمگین آنکھوں سے گھورنے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ داؤد کے اونچا بولنے پر مہروش فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتی باہر چل دی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی وہ اس کی طرف رخ کیے کھڑی ہو گئی اور اس کے بولنے کی منتظر ہوئی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی غلطی کا مجھے احساس ہے۔ مجھے تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر جیسے ہی میں گھر آیا بزنس میں کوئی گھپلا ہو گیا تھا، جس کی ٹینشن میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ داؤد نے وہ مشکل معافی کے الفاظ ادا کیے تھے جو اس کے لیے مشکل ترین عمل میں سے تھا، مگر ساتھ ہی وہ اپنی مجبوری ہی بتانے لگا۔ اس کی آخری بات پر مہوش کے دل میں تیر کی طرح گڑ گئی۔ تو کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے بھلا دیا جاتا؟ وہ پریشانی میں رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی تک کو بھول چکا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا داؤد کا اس کے ساتھ؟ کیا خوب کہی آپ نے، مطلب آپ کے نزدیک میری اتنی اہمیت بھی نہیں کہ مجھے یاد رکھ سکیں، اور بزنس اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بیوی کو سنسان رات سنسان جگہ میں بھول ہی گئے؟ چاہے بیوی پیچھے مرتی مر جائے، اس کی عزت لٹ جائے، مگر آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل آپ کا سو کالڈ بزنس ہے۔ اس نے انتہائی درد سے سرخ آنکھوں سمیت اس کی نظروں میں نظریں ڈالتے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے، جتنی شدت سے ہو سکتا تھا زور لگا کر کہا، یہاں تک کہ اس کی گردن سرخ ہو گئی اور نیلی شریانیں نظر آنے لگیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ داؤد تو اس کے شیرنی جیسے انداز پر بوکھلا ہی گیا۔ مت کریں اور بہانے، داؤد صاحب، میں سب سمجھ چکی ہوں۔ میری نہ آپ کی زندگی میں کل کوئی حیثیت تھی، نہ ہی آج ہے۔ آپ صرف مجھے اپنے بچوں کی ماں بنا کر لائے ہیں اور یہی میری ڈیوٹی ہے جسے میں خوشی سے سر انجام دوں گی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، مگر صرف آپ سے ایک چیز چاہتی ہوں اور وہ ہے بھروسہ۔ لیکن جس دن آپ نے مجھ پر بھروسہ بھی نہ کیا تو اس دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا، اور یقین مانے میں ایسی جگہ غائب ہوں گی کہ آپ کو میرا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ تب نہ آپ کے ریسورسز آپ کے کام آئیں گے اور نہ آپ کی سو کالڈ دولت اور مغرور فطرت۔ جوتیاں گھستے رہ جائیں گے آپ۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے داؤد کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے تڑ 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 کرتی داؤد پر گولیاں برساتی چلی گئی تھی، اور وہ صدمے میں گرا اپنے بچاؤ میں کچھ کہہ بھی نہ سکا تھا۔ جو بھی تھا، داؤد کی باتوں نے وش کو دلی دکھ پہنچایا تھا، اور اب وہ بالکل اس سے دستبردار ہونے والی تھی۔ لیکن داؤد یہ سب کچھ کس حد تک برداشت کرتا ہے، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اور اس کی شروعات اگلی صبح داؤد کو اپنا خالی بیڈ دیکھ کر ہو گئی تھی، جہاں نہ کپڑے تھے، نہ موزے، نہ ٹائی، اور نہ ہی کف لنکس، اور گھڑی تو نہ جانے وش نے کہاں رکھ دی تھی، جو گزرے ہوئے پچھلے 3 دنوں سے نہیں ملی تھی، یا وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے وش سے اپنا کام کروانے کی پختہ عادت ہو چکی تھی، جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اس لیے اب بھی صبح خالی بیڈ دیکھ کر وہ چڑچڑا ہوا اور بوا کو بازیں لگانے لگا، بوا، کم از کم میرے کپڑے اور چیزیں وغیرہ تو تیار کر کے رکھ دیا کریں، ٹائم پر مجھے آفس جانا ہوتا ہے۔ اس نے نیچے آ کر جھنجھلاتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر بوا کو کہا۔
جو کھانا سرو کر رہی تھیں، لیکن اس کا اصل مقصد وش کو سنانا تھا جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ریان اور ایان کو ناشتہ کروا رہی تھی، اور اس کی یہی نظر اندازی داؤد شاہ کو جلتے توے پر بٹھا گئی تھی، اور اس کی مجبوری تو یہ تھی کہ وہ چیخ اور چلا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے جلتے کڑتے ان پر اپنا غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ صاحب جی، پہلے تو یہ کام وش بھی کرتی ہیں، بوا نے بوکھلاتے ہوئے کہا تو اس کی نظر مہر پر گئی، جو کان لپیٹے اسے نظر انداز کرنے میں مگن تھی۔ وہ اس کے نظر انداز کرنے پر بلبلا کر رہ گیا اور لب بھینچ کر بوا سے مخاطب ہوا، دیکھ نہیں رہی آپ کی بیوی کتنی مصروف ہیں؟ تو آپ مجھے میرے کپڑے نکال دیں، یہ نہ ہو کہ ان کی مصروفیت میں کوئی کمی آ جائے۔ اس نے جلتے بھنتے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ وش اسے جاتا دیکھنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ داؤد اتنا تب کس بات پر رہا ہے۔ مجھے کیا، اس نے کہہ کر شانے جھٹکے، اور وہ جو مہروش کا منتظر تھا بوا کو اپنے پیچھے آتے دیکھ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ داؤد چلتے کرتے آفس تو چلا گیا تھا، مگر وہاں جا کر بھی اس کا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا، داؤد شاہ کو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں؟ اپنی سوچ پر وہ خود ہی جھٹکا۔ بیوی؟ اس نے اس لفظ پر غور کیا۔ کیا میں اسے دل سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، جس کا جواب دل نے فوراً ہاں کی صورت دیا، جس پر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ مجھے اس سے کیا چاہے، وہ جو مرضی کرے، میں نے پہلے ہی دن اسے کہا تھا کہ وہ بس بچوں کی ماں بن کر رہے گی، پھر مجھے اس کی یوں منہ موڑنے پر جلن کیوں ہو رہی ہے؟ سوال 2000 تھے اس کے دماغ میں، مگر جواب صرف ایک، جس سے وہ نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے محبت کر چکا ہے، وہ بھی کسی اور نہیں بلکہ اپنی ہی بیوی سے۔ مگر داؤد شاہ کی انا آڑے آ رہی تھی اس کی محبت کے درمیان۔ وہ ایک بار محبت کا ڈسا تھا، دوبارہ اس کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مہروش کی اتنی اچھی نیچر اور اپنے بچوں پر جان چھڑکنے کی حد تک اس کا پیار دیکھ کر وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجھے اگنور کرے گی تو میں بھی اسے اگنور کروں گا۔ داؤد شاہ ہوں میں، ہر لڑکی کے دل کی دھڑکن۔ خود اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کیا تو میرا نام بھی داؤد شاہ نہیں۔ وہ مہروش کی ضد میں خود بھی بچہ بن چلا تھا، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ اگر وہ غور کرتا تو دیکھتا کہ پرانا شاہ لوٹ آیا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بدلا ہوا۔ مہروش داؤد کے آج کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بدلا بدلا سا تھا۔ مہروش سوچ چکی تھی کہ وہ داؤد سے تب تک کلام نہیں کرے گی جب تک داؤد اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ جو بھی تھا، اس بار داؤد نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کا احساس دلانا داؤد کو بہت ضروری تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب ریان اور ایان کی آوازوں پر وہ باہر لاؤنج میں آئی، جو اسکول سے گرمی میں بے حال ہوتے گھر آئے۔ گرمی سے ان کے سفید گال اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ دونوں آتے ہی معمول کی طرح اس سے لپٹ گئے، دونوں کی ہی جان بسنے لگی تھی اس میں، تبھی دوستوں سے بھی زیادہ اسے چاہتے، اس کے وقت گزارتے، مستیاں کرتے۔ مہروش کے آنے سے ان کی زندگی کا خلا پر ہو گیا تھا۔ ابھی بھی مہروش نے دونوں پسینہ اپنے نئے شفون کے دوپٹے سے صاف کرتے ان کا شدت سے سرخ پڑتا منہ چٹا چٹ چوما، جس پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ اس نے فوراً اٹھتے ان کے لیے ٹھنڈے ٹھار ملک شیک کا انتظام کیا، جسے وہ بڑے مزے سے غٹا غٹ پی گئے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے کل ہماری پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ کو اور پاپا کو جانا ہے۔ فائنلی ہماری بھی مما پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جائیں گی، ہم سب کو اپنی مما دکھائیں گے۔ ایان ملک شیک کا گلاس ختم کرتا جوش سے بولا، اور اس کی دودھ کی بنی مونچھیں دیکھ مہر نے آپا کہہ منہ میں دبایا اور فٹافٹ ٹشو سے اس کا منہ صاف کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج پاپا آئیں گے تو ان کو بتانا۔ اس کی بات پر دونوں نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ ان کا پیار دیکھ بوا بار بار صدقے واری جا رہی تھیں۔ داؤد شاہ جب گھر میں داخل ہوا تو نظریں اطراف میں گھومی تھیں مہروش کی تلاش میں، مگر ناکام لوٹ آئی تھیں۔ لیکن جوں ہی اس نے کچن سے جھلکتا نیلا آنچل دیکھا، گردن فوراً اکڑا لی۔ وہ سمجھ گیا تھا مہروش نے اسے دیکھ لیا ہے، تبھی اگنور کیے آگے بڑھ گیا۔
مہروش نے ریان کے ہاتھ کھانے کا پیغام بھجوایا جو اس نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ وہ رستے میں کھا کر آیا ہے۔ ایان اور ریان دونوں وش کے اشارے پر داؤد کے پاس گئے اور سلام کر کے اس کی گود میں بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں میرے چیمپس؟ اس نے دونوں کو گلے لگاتے پوچھا۔ فائن ڈیڈ، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ ڈیڈ، کل ہماری پیرنٹس میٹنگ ہے، کل ہم آپ دونوں کو لے کر جائیں گے، ایان نے اشتیاق سے کہا جیسے اسے رضامند کر رہا ہو۔ مہر نے اسے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ مگر بیٹا کل تو میری بہت ضروری میٹنگ ہے، پھر صحیح، اس نے پریشانی سے کہا، مگر مہر کے غصے سے گلا کھنکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔ جو اسے غصے سے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی ایان کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جن کا منہ اس کے نہ جانے کا سن کر ہی لٹک چکا تھا۔ لیکن میں آنے کی کوشش کروں گا، ڈونٹ یو بوتھ وری، اس نے مہروش کا اشارہ سمجھ کر جھٹ کہا تو وہ دونوں خوش ہو گئے۔ جبکہ مہروش اتنی دیر میں پانی کا گلاس لے کر آئی، چوں ہی اس نے داؤد کو گلاس دینا چاہا وہ نظر انداز کیے اندر چلا گیا۔ پیچھے مہروش اس کی اتنی جرأت پر منہ کھولے دیکھنے لگی۔ ایک تو میں ان سے ناراض ہوں اور مسٹر پھنے خاں خود منہ سجائے گھوم رہے ہیں۔ میں بھی مہروش ہوں، جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے پہل میں بھی نہیں کروں گی، اس نے جلتے کڑتے سوچا۔ ماما، آپ روز ایان کی مالش کیوں کرتی ہیں؟ ریان نے بڑے بوڑھوں کے انداز میں مہروش کو جانچتی نظروں سے دیکھا، جو ان دونوں کو رات میں دودھ کا گلاس پلا کر اب سونے کے وقت ایان کی ڈسیبل ٹانگ کی گرم تیل سے مالش کر رہی تھی۔ مہر اس کی بات پر مسکرائی اور کہا، تاکہ میرا شیر بیٹا بغیر کسی سہارے کے چلنے کیا بلکہ دوڑنے لگے۔ مہر نے ایان کے نرم ہاتھ سے مالش کرتے ریان کو جواب دیا، اس پر ریان نے ایان کو زبان چڑھا کر جلایا۔ ماما، مگر ڈاکٹر انکل نے تو کہا کہ ایان کبھی نہیں چل سکتا، ریان نے دکھ سے کہا، اور یہ کہتے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ایان اس کا جڑواں بھائی تھا اور اس کی کمی کا سب سے زیادہ دکھ ریان کو ہی ہوتا تھا۔ میرا بچہ، ادھر آؤ مما پاس، مہر نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ تڑپ کر اسے بلایا۔ میری جان، اللہ جو ہمارے رب ہیں وہ بہت کریم ہیں، اگر ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور نوازے گا، اس لیے تو ہم ہر نماز میں ایان کے لیے دعا کرتے ہیں نا۔ اس نے مہر کی بات پر معصومیت سے سر ہلایا۔ تو دیکھنا ریان ضرور بھاگنے لگے گا، اب تو وہ اللہ کے کرم سے بغیر سہارے کے چلنے بھی لگا ہے۔ اس کی بات پر ریان نے پوری آنکھیں کھول کر ایان کو دیکھا۔ یہ کب ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جب آپ کے ڈیڈی اسٹڈی میں بک پڑھتے ہو تب ایان اور میں چلنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ایان نے ریان کو گھور کر دیکھا، جس سے اتنی بڑی بات چھپائی اور بھنک بھی نہ لگنے دی، جس پر ایان کھسیا کر رہ گیا، جبکہ وش اب ان دونوں کی نوک جھوک کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ صبح وہ میٹنگ میں جانے کے لیے اچھا سا تیار ہوئی، کیونکہ اب وہ وش نہیں بلکہ مسز داؤد کی حیثیت سے اسکول جا رہی تھی۔ اسکول جانے کا سوچ کر اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سب کولیگ اسے ریان ایان کی ماں کے روپ میں دیکھ کر اس سے 100 سوال کریں گی، مگر وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی ان کے جوابات کے لیے، اور پھر داؤد بھی تو اس کے ساتھ ہوگا، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ مگر جوں ہی رات کو داؤد کا خود کو نظر انداز کرنا یاد آیا تو وہ کڑ کر رہ گئی، مگر دیری کا احساس کرتی فوراً بھاگی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسکول پہنچ گئی تھی مگر داؤد اب بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی 15 منٹ انتظار کیا۔ اس کو بار بار کال کرنے کے باوجود بھی اس کا فون انگیجڈ آ رہا تھا۔ غصے سے اس نے فون سوئچ آف کیا اور بیگ میں ڈال دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی، اپنا دوپٹہ صحیح کرتی گاڑی سے باہر نکلی اور اسکول کے اندر بڑھی۔ چوکیدار نے اسے پہچانتے فوراً سلام ٹھوکا تھا۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھتی گئی، سب کی حیرت کا یہی عالم تھا، کہاں وہ سادی سے چادر میں لپٹی پرانے سوٹ پر گزارا کرنے والی وش، اور کہاں آپ کے اسٹائلش سا برانڈڈ سوٹ پہنے وہ ایک پوش علاقے کی مہذب خاتون لگ رہی تھی۔ وہ جب میٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو تب بھی سب ٹیچرز کے منہ حیرت سے کھلے تھے اس کی شاندار اپیرنس دیکھ کر۔ وہ ناک کے سیدھ میں چلتی ہوئی ریان اور ایان کی کلاس ٹیچر کے پاس گئی۔ السلام علیکم،
وش نے اخلاقاً سلام کیا۔ وعلیکم السلام مس وش صاحبہ، اتنی دیر بعد کیسے آنا ہوا؟ آپ نے تو ریزائن کر دیا تھا۔ اس ٹیچر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ مہروش نے اس کے جاسوسانہ انداز کو بمشکل ضبط کیا اور مسکرا کر بولی، میں شمسا، مجھے ریان اور ایان کی ریزلٹ رپورٹ چاہیے۔ مگر مس وش، جیسا کہ آپ جانتی ہیں یہ رپورٹ صرف مدر یا فادر ہی ریسیو کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ٹیچر نہیں۔ آپ تو اس رول سے واقف ہوں گی نا؟ مس شمسا، میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے کہا۔ مہروش نے اس کی اندر تک اترتی نظریں محسوس کرتے ناگواری سے کہا، مس شمسا، میں یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز سے اچھی طرح واقف ہوں، اور ویسے بھی میں ان کی رپورٹ ٹیچر کی نہیں بلکہ مدر کی حیثیت سے لینے آئی ہوں۔ اس کی بات سنتے نہ صرف مس شمسا بلکہ کان ادھر ہی لگا کر سنتی باقی ٹیچرز کی بھی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی، آئی ایم مسز داؤد شاہ۔ اتنا انٹرویو کافی ہے، یہ کچھ اور بھی کہنا پڑے گا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو مس شمسا بڑبڑائیں، نو مسز داؤد، یہ لیں ایان اور ریان کا رزلٹ، آپ کے بچوں نے اس دفعہ ٹاپ کیا ہے، پہلی پوزیشنز ان کی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، جب ماں اتنی ہونہار ہو تو بچے تو کامیاب ہوں گے ہی۔ مس شمسا نے اس کا سٹیٹس دیکھ فوراً پینترا بدلا اور خوش آمدی لہجے میں بولی۔ اس نے فوراً ان دونوں کے رزلٹ کا جائزہ لیا۔ اپنے بچوں کی کامیابی دیکھ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک گئیں۔ تبھی ریان اور ایان ماما ماما کی رٹ لگائے خوشی اور جوش سے اسے پکارتے ہوئے آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ سب ٹیچرز حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب جانتی تھی کہ ریان ایان اس کے بچے نہیں، مگر پھر بھی ایک پرائی ماں سے اتنی محبت پر انہیں رشک محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کا سر چوما۔ مما، بابا کہاں ہیں؟ ایان نے ادھر ادھر نظر گھماتے دعوت کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ وہاں ہوتا تو انہیں دکھتا نا، بچہ وہ کسی کام میں بزی تھے اس لیے نہیں آ پائے۔ مہر نے گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے ایان کو کہا، جس کا منہ داؤد شاہ کے نہ آنے پر ہی لٹک چکا تھا، ڈونٹ بی سیڈ بچہ، ہم ابھی KFC جائیں گے، وہاں سے پلے لینڈ، اور پھر خوب مزے کریں گے وہاں، ٹھیک ہے؟ اور بابا کو تو آج ہم ٹھینگا دیں گے۔ مہروش سے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہ گیا تو ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ اس کی بات سنتے دونوں خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ سچی مما؟ ریان نے اشتیاق سے پوچھا۔ مچی میرا بیٹا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ پرنسپل میڈم کو آتے دیکھ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ریان اور ایان کو اپنے بیگ لانے کا کہتی وہ میڈم سے ملنے لگی، جبکہ وہ دونوں اپنا بیگ لینے جا چکے تھے۔ میڈم بھی دوسری ٹیچرز کی زبانی داؤد شاہ کی بیوی کو ملنے آئی تھیں، جبکہ مہروش کو مسز داؤد شاہ کے روپ میں دیکھ انہیں بھی شدید جھٹکا لگا۔ مہر، مجھے بہت خوشی ہوئی جان کر، آؤ بیٹھو نا، کیا پیو گی تم، چائے، ٹھنڈا، کافی؟ داؤد شاہ کو کون نہیں جانتا تھا، اور اس کی بیوی کو خود سے ناراض کرنا ایک اہم کانا بات تھی، وہ بھی تب جبکہ وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کو بھاری فنڈ دیتا ہو۔ نہیں میڈم، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی سہی، ابھی میرے بچے باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں، اس نے رسمی سا مسکرا کر کہا اور کسی اور دن ملنے کا وعدہ کرتی چلی گئی۔ اب تو اسے بناوٹی لہجوں کی عادت ہو گئی تھی، پھر کیسے نہ سمجھتی کہ لوگ اپنا مفاد دیکھ کر ہی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ریان ایان کو ایک ہاتھ سے تھامے کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے گراؤنڈ سے لے کر آ رہا تھا، جب رستے میں انہیں ان کا دوست طلحہ ملا۔ ارے ریان ایان، میں نے سنا تمہاری مما آئی ہیں، مجھے بھی ملواؤ، اس نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں، ہماری مما بہت پیاری ہیں، ایک دم رپنزل کی طرح، اتنی کیئرنگ ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں، ہمارا فیورٹ کھانا بناتی ہیں، اور ہمیں پڑھاتی بھی ہیں۔ اس نے پرجوش لہجے میں مہروش کے ایک ایک خوبی گنوائی جسے وہ بچہ منہ کھولے سن رہا تھا۔ واہ یار، تمہاری مما تو بہت کول ہیں، مجھے ملواؤ، کہاں ہے وہ؟ ریان نے اس کی بات کی تصدیق میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مہر کے پاس لے جاتے، پیچھے سے آواز آئی، میں ہوں ان کی موم۔ ان تینوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو رحمہ نیم عریاں لباس پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز ٹکائے انہیں مصنوعی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ ہماری مما نہیں ہیں۔
ایان جب روہما کو مہر کی جگہ متعارف کرواتے دیکھا تو غصے سے ناک پھلا کر کہا، بچوں میں ہی تمہاری مما ہوں، وہ جو دوسری عورت ہے نا مہروش، وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، وہ تم سے پیار نہیں کرتی، میں کرتی ہوں۔ اس نے شاطرانہ انداز میں بچوں کے ذہن کو گمراہ کرنا چاہا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ڈرتی نہیں بلکہ آپ ڈرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ پاپا کی فورسٹ وائف ہیں، آپ ہمیں پیسوں کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ وی ہیٹ یو، ریان غصے سے مٹھیاں بھینج کر بولا۔ اپنے بچوں کے منہ سے اپنے بارے میں یوں تلخ حقیقت سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ شٹ اپ یو مورون، ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دس۔ وہ غصے سے ریان کا بازو اپنے لمبے ناخنوں سے دبوچ کر چیخی۔ ایان نے جب دیکھا کہ روما نے ریان کو ڈانٹا اور سختی سے پکڑا ہے تو اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو میرے بھائی کو چڑیل۔ اس کی بات پر روما کا میٹر شارٹ ہوا۔ کیا کہا تم نے مجھے، چڑیل؟ لو ابھی بتاتی ہوں چڑیل کیا کرتی ہے۔ اس نے ریان کو چھوڑ ایان کو ایک گھما کر تھپڑ مارا، جس سے وہ کمسن بچہ ڈر کے مارے منہ پر ننھے ننھے ہاتھ رکھ آنکھیں میچ گیا۔ مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر روما کو دیکھا، جس کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا، جسے مہروش نے سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔